अस्सलाम वालेकुम। अगर मोहम्मद न होते, ना ही ये ज़मीन होती, ना ही ये आसमान, ना ही रहमतें बरसती और ना ही हिदायत मिलती। हर ज़र्रा उनका मोहताज है। दुनिया की सारी नेमतें, सारी रहमतें उनके सदक़े में हैं। उनका होना ही खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। सन 570 ईस्वी में जब अरब की सरजमीन पर जहालत, जुल्म और इंसानियत की तौहीन अपने चरम पर थी, तब मक्का की बस्ती में एक ऐसा नूर पैदा हुआ जो न सिर्फ उस जमाने को बल्कि आने वाले तमाम जमाने को भी रोशन कर गया। ये वही लम्हा था जब हज़रत आमीना के घर में एक यतीम बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रखा गया। आपकी पैदाइश से ही आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। एक मासूम बेगुनाह जिसने अपने वालिद का चेहरा तक नहीं देखा था, लेकिन रब ने उन्हें पूरी इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजा। आपकी वालिदा हज़रत आमीना बताती हैं कि जब वह उनकी कोख में थे, तभी से वो अजीब अजीब ख्वाब देखती थी, जिनसे पता चलता था कि कोई बहुत बड़ी हस्ती उनकी कोख में है। आपकी पैदाइश की रात अल्लाह की रहमतें ज़मीन पर बरस रही थी। फारश की आग जो हज़ारों सालों से जल रही थी, अचानक बुझ गई। शाही महलों के बुर्ज जमीन पर गिर पड़े। शिहा अंधेरे में भी रोशनी की किरणें नजर आने लगी। सारी कायनात जैसे आपके इस्तकबाल में थी। आपकी पैदाइश पर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने आपको काबा में ले जाकर शुक्र का सजदा अदा किया और आपको मोहम्मद नाम दिया, जिसका मतलब होता है जिसकी हर जगह तारीफ की जाए। अरब की रिवायत के मुताबिक शहरों के बच्चों को कुछ वक्त के लिए देहात की औरतों के पास सौंप दिया जाता था, ताकि वे ताजी हवा, पाक ज़बान और बेहतरीन परवरिश में पले। इसी रिवायत के तहत हज़रत हलीमा सैयदा ने मोहम्मद को अपनी गोद में लिया। जैसे ही आपने उन्हें गोद में लिया, बरकतों की बारिश शुरू हो गई। सूखी बकरी दूध देने लगी, बंजर ज़मीन हरी भरी हो गई और उनके घर में रहमत का साया छा गया। हज़रत हलीमा को यकीन हो चुका था कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि खुदा की जानिब से भेजा हुआ कोई नूर है। 4 साल की उम्र तक आपने वहीं परवरिश पाई। एक दिन जब आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, 2 फरिश्ते आए और उन्होंने आपका सीना चीरकर दिल निकाला, उससे एक सियाह दाग निकाला और कहा ये शैतान का हिस्सा था जिसे निकाल दिया गया। फिर उन्होंने आपके दिल को जमजम के पानी से धोकर वापस सीने में रख दिया। हज़रत हलीमा ने यह मंजर देखकर दहशत में आ गई और फौरन आपको वापस मक्का ले आई। 4 से 6 साल की उम्र तक आप अपनी माँ आमीना के पास रहे। वो आपसे बेहिसाब मोहब्बत करती थी। एक रोज़ उन्होंने सोचा कि चलो अपने शौहर अब्दुल्ला की ज़ियारत के लिए मदीना जाएं। आप और उनकी नौकरानी उम्मे ऐमन भी साथ रहीं। मदीना का सफ़र थकावट भरा था, लेकिन माँ का दिल मुतमईन था। उन्होंने मदीना पहुंचकर अब्दुल्ला की कब्र पर बैठकर खूब आंसू बहाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चुपचाप उन्हें देखते रहे और जब वापसी का सफ़र शुरू हुआ तो अबवा नाम की जगह पर हज़रत आमीना बीमार हो गई। तपती धूप, गर्म हवाएं और वीराना, सब कुछ किसी अनहोनी का इशारा कर रहा था। और फिर वही हुआ जो घड़ी आ पहुंची जब माँ आमीना की सांसें रुक गईं। मोहम्मद सिर्फ 6 साल के थे और एक बार फिर उन्होंने अपना सबसे अजीज रिश्ता खो दिया। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की लाश के पास बैठा बिलक बिलक कर रो रहा था। किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा आगे चलकर कयामत का सबसे बड़ा रहमत बन जाएगा। उम्मे ऐमन ने मोहम्मद को अपनी गोद में उठाया और मक्का लौट आई। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने अपने प्यारे पोते को मायूस चेहरे लिए देखा तो उन्हें अपने सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, अब तो अकेला नहीं है मेरे बच्चे, अब तेरा दादा तेरे साथ है। वो आपको हर जगह अपने साथ रखते, अपनी बैठकों में, काबा के पास, मक्का की गलियों में। लोग देखते ये बच्चा कितना तहजीब वाला, संजीदा और समझदार है। आपकी निगाहें हमेशा ज़मीन पर होती, लहजा नर्म और बोल प्यारे होते। खेल कूद से ज़्यादा शौक सोचने में था। दादा अब्दुल मुत्तलिब को यकीन था कि उनका पोता आने वाले वक्तों का सबसे बड़ा नायक होगा। वो जब काबा में दुआओं के लिए बैठते तो मोहम्मद को अपने पास ही बैठाते, जबकि बाकी पोते दूर रहते। वो कहते इस बच्चे में कुछ और ही बात है, लेकिन मोहम्मद की किस्मत में
غموں کا سلسلہ ابھی تھما نہیں تھا۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا اور پھر محمد کو آپ کے چاچا ابو طالب کے حوالے سونپا گیا۔ حضرت محمد کی زندگی کی کتاب جیسے ہی دادا عبد المطلب کے انتقال کے صفحے پر پہنچی تو ایک بار پھر قسمت نے غم کی سیاہی سے ان کی تقدیر کو لکھا۔ 8 سال کا معصوم بچہ جس نے پہلے باپ کو نہیں دیکھا، پھر ماں کو الوداع کیا اور اب دادا کی لاش کے سائے تلے بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا کہ آخر اللہ تعالیٰ اسے بار بار اپنوں سے جدا کیوں کر دیتا ہے۔ لیکن شاید یہ سب اس الہی تیاری کا حصہ تھا جس میں رب اپنے محبوب کو انسانی غموں سے گزار کر اسے انسانیت کے درد کا احساس دینا چاہتا تھا۔ جب دادا ابو مطلب کی آخری سانسیں ادا ہو گئی تب حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو اپنے سائے میں لے لیا۔ ابو طالب خود بھی بہت غریب تھے مگر محبت اور شفقت سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے محمد کو صرف اپنا بھتیجا نہیں بلکہ اولاد سے بڑھ کر چاہا۔ ابو طالب کے گھر کا ماحول بڑا سادہ تھا، کھانے کو معمولی چیزیں ملتی مگر محبت کا جو نور وہاں تھا وہ ہر دکھ کو مٹا دیتا۔ محمد بچپن سے ہی دوسروں کا لحاظ کرنے والے، سنجیدہ اور مددگار تھے۔ وہ اپنے چاچا کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، جانور چراتے، گھر کے بچوں کی دیکھ بھال کرتے۔ ایک بار پھر کسی مہمان کے لیے ابو طالب کے گھر کچھ نہیں تھا تو محمد نے بھوکے پیٹ رہ کر باقی بچوں کو کھانا دے دیا۔ اتنی سی عمر میں اتنی بڑی قربانی یہ کسی عام بچے کی نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ پر اللہ کی نگرانی ہر پل تھی۔ آپ کا لہجہ نرم، آنکھیں جھکی ہوئی اور چال میں توازن ہوتا۔ لوگ حیران رہتے کہ اتنا تہذیب والا لڑکا آخر کس گھرانے سے ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ بچے کھیلتے مگر محمد ایک کونے میں بیٹھ کر سوچتے رہتے۔ آپ فضول کھیلوں سے دور رہتے، گناہوں سے نفرت کرتے، جھوٹ سے چڑھتے اور ہر حال میں سچ بولتے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے آپ کو الصادق اور الامین یعنی ایماندار کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ 10 سے 12 سال کی عمر میں آپ نے اپنے چاچا کے ساتھ بیپار کے سفر پہ جانا شروع کر دیا۔ وہ آپ کو ساتھ مکہ سے شیریہ لے جایا کرتے تاکہ آپ زندگی کی حقیقتیں سمجھ سکیں۔ ایک بار جب آپ شیریہ کے سفر پر تھے تو راستے میں ایک روحانی بزرگ حضرت بحیرہ نام کے راہب نے آپ کو دیکھا۔ اس نے غور کیا کہ جب یہ لڑکا چلتا ہے تو سورج کی تپش اس پر اثر نہیں کرتی، جیسے بادل اس کے اوپر سایہ کر رہے ہوں۔ اس نے کہا یہ لڑکا کوئی عام بچہ نہیں، اس میں نبوت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت بحیرہ نے ابو طالب کو صلاح دی کہ اس بچے کو کافروں سے دور رکھنا کیونکہ یہ بچہ آنے والے زمانے کا نبی ہے۔ ابو طالب اور بھی زیادہ سترک ہو گئے۔ اب وہ ہر قدم پر محمد کی حفاظت کرنے لگے۔ جب گھر لوٹتے تو بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ بڑوں کی مجلسوں میں بیٹھتے، بڑوں کی باتیں سنتے، تجارت کی سوجھ بوجھ بھی سیکھتے۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ تھی آپ کی عظیم الشان اخلاق۔ ایک بار ایک سوداگر نے آپ سے کہا کہ بیٹا کیا تم میرا سامان پہنچا دو گے، اور آپ نے اس کی منزل تک صحیح سلامت پہنچا دیا۔ جب سوداگر نے پوچھا کہ کیا چاہیے تو آپ نے مسکرا کر جواب دیا جو کیا وہ اللہ کے لیے کیا۔ تیزی سے وقت گزر گیا اور آپ 16-17 سال کی عمر تک پہنچ گئے۔ اس درمیان عرب میں کئی قبیلائی جھگڑے ہوئے اور ایک بار حرب الفزار نام کی لڑائی چھڑی جس میں مکہ کے کئی قبیلے شامل ہوئے۔ حالانکہ آپ نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا مگر گھائل لوگوں کو پانی پہنچایا، علاج کروایا اور زخمیوں کو دیکھ بھال کی۔ یہ وہی وقت تھا جب آپ نے انسانیت کی خدمت کو اپنا اصول بنا لیا۔ پھر ایک دن قریش کے سرداروں نے حلف الفضول نام کا ایک معاہدہ کیا جس میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے، مظلوم کی مدد کرنے اور انصاف قائم کرنے کی قسمیں کھائی گئی۔ اس عہد نامے میں حضرت محمد بھی شامل ہوئے اور فرمایا اگر اس قسم کی بات اسلام کے آنے کے بعد بھی ہوتی تو میں پھر بھی اس کا حصہ بنتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محمد نے صرف انسان نہیں بلکہ انسانیت کا راستہ چنا۔ آپ کی جوانی کا آغاز بے حد سادگی اور محنت سے بھرا تھا۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے کام کیے، سامان ڈھویا، چارواہا بنے، تجارت کی اور ہر کام کو اتنی سادگی سے کیا کہ لوگ آپ کو الامین کہہ کر پکارتے۔ مکہ کی ہر گلی میں آپ کی سچائی کے قصے مشہور تھے۔ کوئی غریب کچھ کھو دیتا تو کہتا الامین سے پوچھو وہی بتائے گا، کوئی سوداگر کھو جاتا تو کہتا
اگر محمد ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ آپ کی شخصیت میں وہ کشش تھی کہ لوگ بن دیکھے بھروسہ کرتے۔ ایک دن ایک شخص نے کہا، اے مکہ والو، تم سب جھوٹ بول سکتے ہو لیکن محمد نہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور پھر آپ 18 سال کے ہو گئے، جوانی کی دہلیز پر کھڑے تھے، مگر آنکھوں میں دنیا کی چمک نہیں بلکہ دلوں کی روشنی تھی۔ آپ اکثر شہر کے باہر ہیرا کی گفا کی طرف دیکھا کرتے، لیکن اس سے پہلے آپ کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آنے والا تھا، ایک ایسا موڑ جہاں آپ کی زندگانی کی سب سے بڑی دولت ملنے والی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ جوانی کی سیڑھی چڑھتے ہوئے جب حضرت محمد نے 18 سے 25 برس کی عمر میں قدم رکھا تو ان کی زندگی میں محنت، ایمانداری اور امانت داری کی چمک اور نمایاں ہوتی چلی گئی۔ مکہ کی بستی میں آپ کا نام ایک ایسے نوجوان کے طور پر لیا جانے لگا جس پر آنکھیں بند کر کر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ آپ کے اندر دنیا کی لالچ نہیں بلکہ انسانوں کی خدمت کا جذبہ تھا۔ آپ اکثر فکر میں ڈوبے رہتے، گویا کسی بڑی حقیقت کی تلاش کر رہے ہوں۔ آپ نے تجارت کے ذریعے روزی کمانے کی راہ اختیار کی اور جلد ہی آپ کی سچائی اور کاریگری نے ہر تجارتی سفر کو نفع میں بدل دیا۔ مکہ کی ایک زمین اور عزت دار خاتون حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، جو عرب کی سب سے کامیاب تاجرہ تھیں، انہوں نے جب آپ کے بارے میں سنا تو اپنی تجارت کے لیے آپ کو پیشکش کی کہ آپ ان کا سامان لے کر جائیں اور جو منافع ہو اس میں حصہ لیں۔ حضرت محمد نے یہ پیشکش قبول کی، لیکن صرف منافع کے لیے، بلکہ اس لیے کہ کام سے وفاداری کا ثبوت دیں، کیونکہ ان کے لیے ہر کام عبادت تھا۔ حضرت ختیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ بھیجا تاکہ وہ آپ کے کردار اور کام کا جائزہ لے سکیں۔ جب کارواں روانہ ہوا تو یہ صرف تجارت کا سفر نہیں تھا بلکہ دو پاک دلوں کے ملن کی بنیاد بھی بن رہا تھا۔ سفر کے دوران میسرہ نے وہ سب کچھ دیکھا جو کسی عام انسان میں ممکن نہیں تھا۔ آپ نے ہر معاملے میں سچائی سے کام لیا، لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آئے اور کوئی دھوکے بازی یا چالاکی نہیں دکھائی۔ ایک واقعہ یہ بھی آیا کہ سفر کے درمیان سورج کی تپش سے بچانے کے لیے بادل سایہ کیے ہوئے تھے۔ ایک راہب نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میسرہ نے بتایا کہ یہ محمد ہیں۔ بن عبداللہ راہب نے کہا، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں بتایا گیا ہے، یہ آخری نبی ہوں گے۔ جب آپ مکہ واپس لوٹے تو مال میں اتنا منافع ہوا جتنا حضرت ختیجہ کو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن ان سے زیادہ ان کا دل آپ کے کردار سے متاثر ہوا۔ ایک تاجرہ جس نے بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھا تھا، مگر جو بات محمد میں انہیں دکھی وہ کسی اور میں نہیں دکھی۔ آپ کی سادگی، صرافت، خاموشی، نظروں کی حیا اور بول چال کا ادب، یہ سب دل کو چھو لینے والی باتیں تھیں۔ انہوں نے اپنی دوست سے اظہار کیا کہ وہ محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ جب یہ بات آپ کے چچا ابو طالب کو معلوم ہوئی تو انہوں نے یہ خوشی سے رشتہ طے کیا، اور اس طرح وہ مقدس دن آیا جب مکہ کی سب سے شریف اور امیر تاجرہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مکہ کے سب سے سچے اور پاک دل نوجوان سے نکاح کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ کی 40۔ یہ نکاح دو جسموں کا نہیں بلکہ دو روحوں کا ملن تھا۔ حضرت ختیجہ نے شادی کے بعد اپنی تمام دولت اور کاروبار آپ کے حوالے کر دیے، لیکن آپ نے کبھی بھی دولت کو اپنے دل پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ آپ پہلے جیسے ہی سادہ، نرم اور غریبوں کے مددگار بنے رہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ہر بات میں ساتھ دیا، آپ کے فکر، آپ کی تجکر اور آپ کے روحانی سفر میں مدد کی۔ نکاح کے بعد آپ کی زندگی میں ایسا سکون کا دور آیا جس میں آپ نے پوری طرح سے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ آپ اکثر شہر سے باہر غار ہیرا کی طرف جایا کرتے، وہاں کی تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے، تجکر کرتے اور رب کے نزدیک جانے کی کوشش کرتے۔ اس وقت عرب سماج میں بت پرستی عام تھی، لوگ اپنی اولادوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، شراب، جوا اور ظلم کا بازار گرم تھا۔ حضرت محمد کو یہ دیکھ کر بے حد تکلیف ہوتی
آپ کے دل میں ایک بے چینی رہتی، ایک ایسی آگ جو کہتی تھی کہ انسانیت کو بچانا ہے، لوگوں کو حق کی راہ پر لانا ہے۔ آپ نے کئی راتیں غارِ ہیرا میں جاگ کر گزاری، وہیں بیٹھ کر تنہا اللہ سے دعائیں مانگتے، اے میرے رب، میری قوم کو ہدایت دے، انہیں اندھیروں سے نکال، مجھے راستہ دکھا، مجھے سمجھ دے۔ آپ کو غم تھا کہ لوگ کیسے انسانوں پر پتھروں سے بنی مورتیوں کو خدا مانتے ہیں، کیسے عورتوں کو نیچا سمجھا جاتا ہے، کیسے غریبوں پہ ظلم ہوتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے آپ کا دل اللہ کی طرف اور بھی زیادہ کھینچا چلا گیا۔ لیکن اس وقت آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ بہت جلدی آسمان سے نور کا ایسا پیغام آنے والا ہے جو ساری کائنات کو ہلا کر رکھ دے گا۔ مگر وہ قصہ جب پہلی بار اقرا یعنی کہ پڑھو کی صدا آئی 25 برس کی عمر میں، جب حضرت محمد کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تب سے لے کر 25 سال کی عمر تک آپ کی زندگی ایک مکمل مثال بن گئی، ایک ایسا مقدس دور جس میں انسان اپنے کردار کی اونچائیوں کو چھوتا ہے اور ایک ایسی بلندی پر پہنچا دیتا ہے جہاں سے ہر فکر سر جھکا دیتی ہے۔ آپ نے تجارت میں آدتیہ سفلتا پائی، لیکن نہ ریا آئی، نہ گھمنڈ، نہ لالچ۔ آپ کے گھر میں دولت تھی، مگر دل میں وہی سادگی، وہی توازن، وہی اخلاص۔ جو کچھ آتا غریبوں اور مسکینوں میں تسلیم کر دیتے۔ آپ کی آنکھوں میں کسی دولت مند کی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے رحمت والے کی تسلیم تھی جو ہر مظلوم کے آنسو پڑھ سکتا تھا۔ آپ کے زبان پر جھوٹ کا گمان تک نہیں ہوتا تھا، اور آپ کی موجودگی میں امانت کی مثالیں دی جاتی۔ مکہ کا بچہ بچہ کہتا، اگر امانت رکھو تو محمد کے پاس رکھو۔ جب قریش کے قبیلے کعبہ کی تعمیر کے وقت جھگڑ پڑے کہ حجر اسود کو کون رکھے گا، جس کا قدم پہلے حرم میں پڑے وہی فیصلہ کرے، اور جیسے ہی محمد داخل ہوئے تو سب بول اٹھے، آ گیا الامین، اس کا فیصلہ سب کو منظور ہوگا۔ آپ نے اپنی چادر بچھائی، اس میں پتھر رکھا اور تمام سرداروں کو ملا کر اٹھوایا۔ یہ تھا آپ کا حکمت بھرا انصاف۔ آپ کی زندگی ایک شانت سمندر کی طرح تھی، مگر اس سمندر کے بھیتر ایک موج ہر وقت چلتی رہتی، ایک سوال، ایک بے چینی، ایک تلاش۔ جب لوگ مکہ کی گرمیوں میں آرام فرماتے، مکہ سے 3 میل دور غارِ ہیرا کی اونچائی پر چڑھ جاتے، وہیں بیٹھ کر گھنٹوں، دنوں اور کبھی کبھی ہفتوں تک تفکر میں ڈوبے رہتے۔ یہ وہ دور تھا جب آپ کسی کتاب کو نہیں پڑھتے تھے، کسی استاد سے علم نہیں لیتے تھے، مگر دل پر نور اترا تھا اور روح ہر روز ایک نئی پاکیزگی محسوس کرتی تھی۔ آپ کی عظیم بیوی حضرت خدیجہ ہر وقت آپ کی ہمت افزائی کرتی، کھانا پینا اور پیاس سے لبریز دعاؤں کے ساتھ آپ کو تنہائی کے اس سفر پہ جانے دیتی۔ آپ کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے کوئی دل ٹوٹے ہوئے انسان کے درد کو سمیٹنے کی تیاری میں ہو، جیسے کوئی اپنے رب سے سیدھا تعلق جوڑنے کو بےتاب ہو۔ اور پھر ایک رات آئی، وہ مبارک رات جب ساری کائنات کی فضا بدل گئی ہو، وہ لمحہ جب اللہ نے انسانیت پر اپنی سب سے بڑی رحمت کا پہلا پیغام بھیجا۔ غارِ ہیرا کی تنہائی میں جب حضرت محمد گہرے تفکر میں تھے، اچانک ایک روشنی اس اندھیرے کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ایک نورانی شخص حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے آئے۔ انہوں نے کہا، اقرا یعنی پڑھو۔ آپ کانپ اٹھے، بدن لرز اٹھا۔ آپ نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر جبریل نے آپ کو باہوں میں بھر کر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور یہ پہلی وحی تھی نبوت کی، پہلی کرن، اللہ کی سیدھی ہدایت کا پہلا نغمہ جو دلوں کو زندہ کرنے آیا تھا۔ اس لمحے کے بعد آپ ڈر سے کانپتے ہوئے گھر لوٹے۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا، مجھے جملونی جملونی، یعنی مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ اور حضرت خدیجہ نے آپ کو اڑا دی اور اپنے پیار اور یقین سے آپ کی روح کو بھی ڈھانک لیا۔ جب آپ نے اپنا حال بیاں کیا تو انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا سوائے اس کے، قسم ہے اس اللہ کی جو تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ تم رشتوں کا لحاظ رکھتے ہو، غریبوں کی مدد کرتے ہو، سچائی سے پیش آتے ہو اور حق کے راستے پر چلتے ہو۔ پھر وہ آپ کو حضرت برقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو عیسائیت اور یہودیت کے علم رکھنے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے آپ کی بات سن کر کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی لے کر آتا تھا۔ اے محمد، تم اس امت کے نبی ہو اور اس طرح اس یتیم، اس غریبوں کے مددگار،
اس سچے تجارتی نوجوان کے نبوت کی بنیاد رکھی اور آنے والے ہر دور، ہر دل، ہر زبان کو اپنے نور سے روشن کیا۔ یہی تھا حضرت محمد کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا مکمل سفر۔ تو یہ تھا اللہ کے پیغمبر اور ہمارے پیارے نبی کا بہترین واقعہ۔ اگر آپ کو اس طرح کی سٹوری پسند ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔